सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर अहवाल मेरे बिल्कुल ठीक हैं, और जो हमारा जंगी फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है सर, उस पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। और वो इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अपना मसला खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हमें कोई इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी नाइस। और ये जो है ना बड़ा स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि एक तरफ तो जाहिर है, मतलब ट्रंप साहब की ये पॉलिसी है कि वो यूक्रेन में भी कह रहे हैं कि जी आप आपस में खुद ही देख लें, सुलह कर लें, हम रिट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, उस रिट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह यूरोप से वो अपनी जो सारी गारंटीज़ हैं वो वापस ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल था कि जापान में वो क्या करेंगे, क्योंकि जापान चाइना से करीब है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका की पॉलिसी डिफरेंट हो जाएगी या यही रहेगी। इसी तरह पाकिस्तान को लेकर भी ये वाला एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन आइदर ट्रंप बीइंग ट्रंप वो कह रहे हैं कि मेरी एक यूनिवर्सल पॉलिसी होगी, और उनको लगता है कि ये जो इंडिया की जो धमकियां हैं ये कोई इनमें कोई ख़ास सीरियसनेस है नहीं, सो इसलिए वो कह रहे हैं कि बस ठीक है, वो खुद ही मैनेज। सर ये भी हो सकती है एक और चीज़, आपको पता है सर कि अगर हम एक शख्स को देखें, किसी इंसान को, तो घर में उसको कहा जाता है कि यार अब आप ना तकरीबन पाकिस्तान की बात करो और ऐसा पॉइंट की यार तुम 30 साल के होने वाले हो, अब तो तुम्हें ना अपने मसले खुद हल करने चाहिए। पेरेंट्स जो है ना वो अपना पीछे करें। नॉट दैट आई एम सेइंग कि हमारे को पेरेंट्स, मतलब एक मुल्क की सूरत हाल में से इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा यार 77-78 साल बहुत होते हैं, अब आप लोग ना आपस ठीक कर लो सारा कुछ। मे भी ये एक चीज़ होगी यार, इनको एक ये करके देखते हैं तो हो क्यों जरूर उनकी। डेफिनेटली सर देखें, आपने और मैंने सर बड़े टीवी शोज़ देखे हैं। वो टीवी शोज़ जो है वो एक्चुअली नहीं दिखाते कि क्या होता होगा, लेकिन एक सिचुएशन रूम होता है व्हाइट हाउस में भी, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मामला जब छिड़ जाए तो फिर वो बैठ जाते हैं कि यार क्योंकि दो एटमी पावर्स है। ये तो हमने कल के शो में भी कहा था कि ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आजकल का जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसके अंदर कि आप इस किस्म के दो मुल्कों का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब लो लेवल हो, हाई लेवल हो, अल्लाह ना करे, तो वो पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं करती। तो ये सारा कुछ उनको नंबर्स फिगर्स वगैरह दिए होंगे, उन्होंने कहा होगा यार चलो इनको थोड़ा सा लेट्स सी क्या क्या करते हैं कि इनको आपस में कर लें। बाकी सर और भी चीज़ें हो रही हैं। यूके के अंदर जो इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, और उसकी कुछ मैं ट्विटर पे देख रहा था, चीज़ें हो रही थी, ओ सॉरी वैसे ही देख रहा, सोशल मीडिया पे देख रहा था सर। और उसके ऊपर सर फिर हमारे जो वहाँ के जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं लोग पाकिस्तानी, वो अभिनंदन के उन्होंने कुछ फ्लेक्सेस बनवा के रखी थी। ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने वो मौके पे बनाई है या बना के रखी हुई थी कि कभी कुछ। तो अगेन ये ना एक जैसे मैं इसको समझता हूँ कि जैसे ये एक कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेटिक किस्म की मामला चल रहे हैं आजकल के दौर में, ये एक सोशल मीडिया की भी जंग है। आप उनकी जो क्लिप्स हो रहे हैं जो इंडियन मीडिया के ऊपर सर्कस लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई एक पाकिस्तानी शख्स है, वो उनका जो गोस्वामी है उसके शो पे गए, उन्होंने बड़ी बातें की वहाँ पे। सो ये सारा कुछ जो है ये डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर ना छोटे छोटे स्कर्मिशेस आप कह लें हो रही हैं, नॉट फिजिकल स्कर्मिशेस, डिजिटल स्कर्मिशेस आप इनको कह सकते हैं, ये हो रही हैं। और ये भी बड़ा आउटलाइन करती है सर कि सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल। और मीम गेम तो हैंड्स डाउन हम जीत चुके हैं, खत्म होगी बात सर। देखिए उसके अंदर सर सिर्फ एक बात मैं करता हूँ सर, उनके पास बड़ी चीज़ें होंगे, बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे, बड़ा टेक होगा सर। हमारे पास सियालकोट फैसलाबाद है सर, देखिए उसके बाद तो सर बड़ा मुश्किल है कम्पीट करना सर। यकीनन। तो चलिए सर अब आगे चलते हैं सर। ये तो इस चीज़ की अपडेट है, अगेन एज वी सेड यस्टरडे डेवलपिंग चीज़ है, और मजीद इसकी डेवलपमेंट होगी तो हम शेयर करेंगे। तो सर IMF जो है आपको पता है अब आ गया है फुल एक्टिव मोड में। इस वजह से नहीं कि हमें सेकेंड ट्रांच के बाद अब और ट्रांचेस का देखना है, आने लगा बजट। तो बजट जब आ रहा होता है तो IMF जो है वो फुल आपको जो है वो एडवाइजरी मोड में आके कहता है कि यार ये ऐसे ऐसे करना है सर। एक अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है अभी वो उनकी वर्ल्ड बैंक और IMF से मीटिंग्स भी चल रही थी, और उसके अंदर से भी कुछ अपडेट्स हैं। लेकिन ये थोड़ी सी खबर जो है वो थोड़ी सी पुरानी है इस लिहाज से, लेकिन ये रेलेवेंट बहुत है क्योंकि बजट जो है वो राइट अराउंड द कॉर्नर है। तो सर कहा यह गया है कि जो 168 सूबाई मंसूबे हैं उनको आप फेडरल बजट से निकाला जाए। हो ये रहा है बेसिकली कि जो आपका PSDP है, वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उसमें ये होता है कि कुछ आपके प्रोजेक्ट जो सूबाई लेवल के होते हैं उसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको। तो ऐसे 168 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं।
اور پائپ لائن میں ایسے ہیں کہ ٹوٹل ان کی جو ویلیو ہے وہ ہے 1100 ارب روپیہ 1100 بلین روپیز، جس میں سے 300 بلین روپے جو ہیں وہ آلریڈی ایشو بھی ہو چکے ہیں کچھ پارٹس کے لیے صوبوں کو. آئی ایم ایف نے بیسکلی یہ تجویز دی ہے کہ آپ اس بجٹ کے اندر یہ جو 800 بلین رہ گئے 1100 میں سے اس کو ری ایلوکیٹ کریں اور یہ صوبے خود انویسٹ کریں ان پروجیکٹس کے اندر، اور فیڈرل جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس سے یہ پریشر ریلیف کیا جائے. تو یہ سر ایک چیز ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اب اگر انہوں نے اس چیز کو اسٹینڈرڈ پریکٹس بنا دیا کہ جی صوبائی پروجیکٹس جو ہیں وہ صوبے فنڈ کریں گے اور جو نیشنل لیول پروجیکٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈ کرے گی، تو پھر اس چیز کی ایک اسٹریم لائننگ ہو جائے گی. اب یہ بہت ایک بڑا سوال ہے کہ اس کو کیسے کر پائیں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر پولیٹیکل اینگل بھی آ جاتا ہے. ایفیکٹولی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فیڈرل میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پریزیڈنسی بھی رکھتی ہے اور وہ سندھ میں بھی ہے، اور پھر ایک پارٹی ہے جو اپوزیشن میں بھی ہے اور وہ کے پی بھی ان کے پاس ہے. تو یہ جو ایک مکس ہے نا اس کے اندر، وہ آپ کی ہر صوبہ جو ہے اس کی ایک نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ بڑی ڈیپ لنکیج ہے. تو اب یہ فنڈز جو ہیں جو آئی ایم ایف کی تجویز ہے یہ کیسے کریں گے، یہ تو مطلب تقریباً آپ 50 ایئرس کی ڈسمینٹلنگ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی دیر سے ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مکس تو ابھی ہے نا، پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہ سارے مسائل تھے، اس سے پہلے بھی یہ سارے مسائل تھے، اور یہاں پہ بڑی کمپلین کرتے ہیں خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کم کرنا پڑے گا، 18ویں ترمیم کو ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس طرح سے جو فیڈرل کا ڈیفیسٹ ہے وہ تو بڑھتا چلا جائے گا کم ہونے کے بجائے. تو یہ تو ہم تو آلریڈی جو ہے وہ کولیپس کرنے کے قریب ہے. اچھا جو اس میں سوال ہے نا وہ بار بار یہ اٹھتا ہے کہ یہ بار بار یہی تجویز کیوں دی جاتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو کم کر دیں، 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کر لیں. آپ 18ویں ترمیم کو اس کے پورے ایسنس کے ساتھ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ہونا کیا تھا کہ ڈیولوشن ہونی تھی. آپ نے ابھی تک فیڈرل میں وہ منسٹریز رکھی کیوں ہوئی ہیں جو کہ اب سبجیکٹ پروونشل ہے؟ تو جب ایک دفعہ آپ اگر وہ فیڈرل سے منسٹری ہی ختم کر دیں گے جو پروونشل سبجیکٹ ہے تو یہ ڈوئل مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوں گے تو پھر تب کی تب دیکھی جائے گی. ابھی تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم آپ نے پاس کر لی ہے، اس کو آپ اس کے فلی ایکسرسائز نہیں کر رہے، اور آپ بار بار گلا کر رہے ہو کہ یہ ترمیم ہی غلط ہے. میرے خیال میں تو آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ہمیں ایک دفعہ یہ کر کے دیکھنا چاہیے. اس کے بعد اگر کچھ نمبرز آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ آپ کیا کرنا ہے. بالکل سر. دیکھیں اس سے اسینشلی یہ ہوگا کہ اگر دیکھیں سر، آپ اس طرح میں گھر کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک گھر کی مثال دی کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اپنا کمانا شروع کرتی ہے، لیکن یہ کہ یار وہ کما رہا ہے لیکن یار گھر سے بھی تھوڑا بہت نا آپ کو ایک فنڈ مل جاتا ہے کہ یار چل تو یہ کر لے وہ کر لے فلانی چیزیں کر لیں، اس میں کبھی آپ کو ایک سینس آف انڈیپینڈنس نہیں آتی کہ یار میں جتنے کما رہا ہوں اسی میں رہنا ہے، کیونکہ مجھے پیچھے پتہ ہے کہ یار ایک بیک اپ ہے میرے پاس. اچھا ویری سملر اوور ہیئر کہ صوبے یہ کہتے ہیں یار کہ ہم جو ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں جو ذرا فینسی پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، جو ذرا ووٹ گیننگ پروجیکٹس ہو جیسے آج کے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. لیکن وہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یار کچھ جو اور پروجیکٹس ہیں وہ نیشنلی ہمیں فنڈڈ ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں. جب یہ چیز ختم ہوئے گی فرض ہوگی کہ خود کریں، پھر سر بڑی تھاٹ پروسیس ہوئے گا. جب ہوئے گا نا جی کہ سی ایم صاحبہ کے پاس کوئی پروجیکٹ کا آئیڈیا ہے، ان کو بہت سوچنا پڑے گا. ان کو اپنی فائنینس ڈویژن جو ہے پنجاب کی اس سے پوچھنا پڑے گا بھائی کہ بک کیا کہہ رہی ہے، ہم کتنے سرپلس میں ہیں، کتنا ڈیفیسٹ ہے، کتنا فنڈ رہ گیا، کتنی دیر چلانا ہے اس کو، ہم نے صوبے کو پروفٹ میں شو کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا سارا؟ جب اگین سر بات بوائل ڈاؤن جب کرتی ہے نا اس طریقے وہ اکاؤنٹنگ کے اوپر بوائل ڈاؤن کرتی ہے کہ بھائی آپ کی بکس کیا کہہ رہی ہیں. اگر وہ کہیں گی جی کہ آپ فروری 2026 میں جو آپ کا بسنت کا پروگرام ہے اس میں ٹھیک ٹھاک پیسے لگنے ہیں، وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے یہ والا جو پائپ لائن میں پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوگا اور وہ نان ووٹ گیننگ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سر بڑی ایک ٹسل ہوگی جو ہمیں بہت سال پہلے کر لینی چاہیے تھی. اصل میں سر جب ایک کسی سیاستدان کی سوچ تبدیل ہوگی نا کہ جی میرے پاس وہ جو نیشنل لیول کا ایک ٹو فال بیک آن والی چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو سب کچھ خود سے کرنا پڑے گا. بالکل سر. وہ دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ ساری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ صوبوں کے حوالے کریں نا. بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ایف بی آر رکھا ہوا ہے، آپ فیڈرلی جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہو. اچھا وہ کر فیڈرل کیا ٹیکس مطلب وہ کس طرح کیوں ہے اس کے پاس یہ حق؟ ایونچولی جو سارا جو پیسہ اکٹھا ہے وہ تو پروونسز ہی کرتے ہیں نا.
تو بات وہی ہے کہ وہ خود ہی اکٹھا کریں, وہ خود ہی خرچ کریں. ہاں وہ فیڈرل کو بیچ میں سے حصہ دیں کہ اچھا جی ہم آپ سے یہ سروسز لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں یہ. بنیادی بات وہی ہے کہ وہ فیڈرل والے اپنے سے نیچے پاور نہیں آنے دے رہے, جس طرح صوبے والے اپنے سے نیچے بلدیات میں نہیں آنے دے رہے. سو یہ جب تک نہیں ہوگا, ڈبل جب تک آپ کے چلیں گے, منسٹریاں چلیں گی. مطلب وہ جو آئی ایم ایف نے آپ کو پورا ایک بنا کے دے دیا ہے چارٹ کہ جی یہ منسٹری ختم کرنے, وہ کیسے بنا کے دیا ہے کہ جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آلریڈی جب آپ کے پاس پروونشل میں وہ چل رہی ہے تو آپ نے اس کو فیڈرل میں کیا کرنا ہے. سر ایگزیکٹلی سر, دیکھیں جیسے لاسٹلی اس کے اندر کہ اب اربن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نیشنل لیول کا پروجیکٹ. مطلب اربن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کسی شہر کی ہونی ہے, وہ شہر ایک صوبے کے اندر ہے, اس کی اپنی ایک انتظامیہ ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی بلدیاتی نظام نہیں ہے, بٹ یہاں پہ چلیں ایک اس کے اوپر ایک پروونشل سسٹم تو ہے نا. مطلب تو اربن ڈیولپمنٹ جو ہے اب وہ پنجاب کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اب وہ فیڈرل پلاننگ کمیشن کے تحت اور اربن ڈیولپمنٹ کے تحت کئی ذرا چیزیں بنائی ہوئی انہوں نے. سر اس میں صرف منسٹریاں نہیں ہوتی, منسٹریز کے ساتھ سر کمیشنز ہیں, آپ کی کمیٹیز ہیں, فلانی چیز کی کمیٹی تشکیل ہوگی, یہ ہوگی, وہ اس میں پیسے لگتے ہیں. اب مجھے بتائیں سر ہر قسم کے ایشو کے اوپر یہاں پہ کمیٹی تشکیل ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف کی بھی نظر ان کمیٹیوں میں تو پڑی نہیں کہ بھائی اگر وہ کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں کیا کیا انہوں نے. مطلب وہ ان کے کے پی آئیز ہوں گے نا اس کمیٹی کے, آپ نے فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے یا کسی کے احتساب کرنا ہے کسی کا, وہ ساری کمیٹیاں سر جب بنتی ہیں ہمیں خبر مل جاتی ہے. کبھی یہ کیوں نہیں خبر ہے کہ وہ کمیٹی بند ہو گئی ہے؟ سر وہ کمیٹی کا بیسیکلی واٹس ایپ گروپ بنتا ہے جب آپ کو خبر ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سر وہ بات یہ ہے کہ مطلب سندھ میں بھی اب ہو چکے ہیں, جیسے بھی ہوئے ہیں ان پہ جتنے مرضی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, لیکن بلدیاتی ہو گئے ہیں الیکشن, کے پی میں بھی ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس اختیار ہے نہیں ہے, یہ بھی مطلب ضرور اس کو ڈسکس کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو تنقید نہ کریں, ڈسکس نہ کریں, ضرور کریں. سر پنجاب میں نہیں ہو رہے, بدماشی ہے نا, کیا اور وجہ؟ بالکل اگین سر وہی والی بات ہے کہ آپ کان اس طرف سے پکڑ لیں, اس طرف سے پکڑ لیں. آئی ایم ایف کی بات آپ کو سننی پڑتی, یا تو خود ایک چیز کو امپلیمنٹ کر لیں یا پھر وہ کروائیں گے آپ سے امپلیمنٹ, اور وہ تو پھر کرنا پڑے گا. اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس بجٹ کے اندر سر کافی انٹرسٹنگ بجٹ ہو. اور دوسرا یہ کہ ابھی تک کی آئی ایم ایف کو یہاں پہ تو رجسٹ کرتے ہی آئے ہیں نا. اچھا وہی بات ہے, گندم پہ جب ماننا تھا تو فوراً مان گئے تھے, تو یہ بھی, اور ریل اسٹیٹ میں منوانا تھا تو منوا لیا. تو یہ اب سر اگین وہ سر جیسے جیسے معاملات ذرا ٹائٹ ہوں گے, مطلب روم ان کو ملے گا, روم کم ہوگا, پھر ان کو روم ملے گا, تو پھر یہ آگے دیکھتے ہیں کیسے. یہ دس از آلسو ڈیولپنگ ہے, یہ بجٹ تک اس قسم کی خبریں آتی رہیں گی. سر آگے چلتے ہیں. سر ہمارا جو بینکنگ متصب پاکستان بی ایم پی جسے کہتے ہیں, ان کی طرف سے سر ایک رپورٹ آئی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 1.65 ارب روپے ریلیف دیا گیا ہے کنزیومرز کو جنہوں نے آن لائن پیمنٹس کے اوپر کمپلینٹس کی. یہ سر ایک کافی بڑا اپ ٹیک ہے سر. یہ 2024 کا ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کمرشل بینکس کے اوپر سر جو متصب کے اوپر جو کمپلینٹس گئی ہیں وہ 6% بڑھی ہیں ایئر آن ایئر کمپیئر. تو سر اس کے اندر سر 41,546 کمپلینٹس جو تھی رجسٹر ہوئی تھی, اور ٹوٹل جو ان کا 8 بلین کا ریلیف تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوٹل 2005 سے لے کے اب تک کا, اور جو 1.65 بلین ہے وہ صرف 2024 کا. تو آپ کمپیریزن کر لیں کہ 8 بلین ٹوٹل اور ایک سال کا 1.65 بلین ہو گیا. تو بینکنگ متصب کا سر ایک رول جو ہے وہ تو ایک پازیٹیو رول ہی ہے کہ آپ جب کسی کمرشل بینک سے آپ کا میچ پڑ جائے فرض کریں, تو پھر ایک بینکنگ متصب جو ہے امبوڈسمن جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ جو فراڈولنٹلی بینک والوں نے کاٹ لی یا کٹی گئی کسی وجہ سے, اس کو واپس لینے کے لیے ایک دفعہ تو بینک کافی حد تک ریلیف بھی دیتا ہے آپ کو, یہ بات ماننی پڑے گی. لیکن سر کریڈٹ کارڈ پیمنٹس ہیں, اب بہت سارے لوگ جو ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایز آف ڈوئنگ ورک ہے. اس کے بعد جو آپ کی اسمالر مائکرو فائنانس ایپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں. اب تو تقریباً کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ آپ کا فلانی ایپ ہے, وہ کہتے ہیں جی اسی پہ ٹرانسفر کر دیں. تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. تو بینکنگ متصب کا ایک بہت سر کلیدی رول ہے اس کے اندر. جی بڑی اچھی خبر ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ بینکنگ یہ آن لائن فراڈ سے ہٹ کے بھی اس دفعہ کافی اور قسم کی بھی ریکوریز ہوئی ہیں. کچھ تو مطلب جو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ریکوری آئے گا نا, کچھ اماؤنٹس اس میں شامل بھی نہیں ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک نے کہا کہ جی ہم آپ کو اس کی سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں, آپ متصب کے پاس جائیں ہی نہیں. اچھا اب یہ بھی اگین بڑی اچھی بات ہے, ٹائم بچتا ہے اس سے. دوسرا یہ کہ دیکھیے سر ہمارے بینکس جو ہیں تاریخی طور پہ اور آج بھی, مطلب آپ اپنا KSE 100 نکال کے دیکھیں, اس میں زیادہ تر تو بینکس ہوں گے. تو جب وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں تو پھر کیوں ایسے موقعوں پر وہ مدد کو نہیں آتے؟ کیوں یہاں پر ایک کلچر تھا کہ جی بس آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا تو ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا.
یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب اگین اس میں آپ IMF لے لیں, اس میں آپ FATF لے لیں, پاکستان کی جو اپنی کاوشیں ہیں حکومت کی کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ سیف محسوس کریں کہ وہ جب بینکنگ کر رہے ہیں آن لائن یا ویسی بینکنگ کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ ہمارے ساتھ ہینڈ نہیں ہو سکتا, اگر ہوگا تو ریکوری ہو جائے گی. یہ جو ہے نا کہ جو پہلے کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہوئے میسج آتا تھا کہ جی وہ آپ خود ذمہ دار ہیں, کوئی بھی فراڈ ہو گیا. پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, پوری دنیا میں آپ کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کا فراڈ ہو بھی جائے وہ آپ کو ریکور کر دیتے ہیں. یہاں پہ جو ہر چیز سے پہلے کہا جاتا ہے نا کہ آپ خود ذمہ دار ہیں. اس طرح سے لوگ اکانومی ڈاکیومنٹ نہیں کروائیں گے, لوگ پھر کہیں گے بھائی پھر کیش کہتے ہیں. سر مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک زمانے میں جب کریڈٹ کارڈ نئے نئے آئے تھے اور آپ کو کوئی فوراً ٹرانزیکشن کرنی پڑ جاتی ہے کبھی کبھار آپ کو اس زمانے میں, تو آپ کو فون کرنا پڑتا تھا بینک, اور وہ کہتے تھے جی آپ کو ونڈو کتنی دے, 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ میکس ونڈو ہے. اچھی طرح یاد ہے. تو وہ کہتے تھے ان کو جی کہ ہماری دے دیں 10-15 منٹ دے دیں آن لائن ٹرانزیکشن. کہتے ہیں اب سے ان 15 منٹ میں آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو کچھ ہو گیا تو بینک ذمہ دار نہیں, جو کہ بڑی فنی سی چیز ہے. تو اسی طرح سر میں کویٹ کر دیتا ہوں, جب میں باہر پڑھنے گیا تھا وہاں تو بہت جلدی آ گئی تھی آن لائن بینکنگ, وہاں پہ بھی چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ پاکستان میں فراڈ ہوتا ہے, ہر جگہ دنیا میں بہت بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تو سر بڑا سیدھا تھا کہ جی برانچ میں آئیں, آپ ہم سے بات کریں, ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس چیز کا آپ کے لیے جس کو وچ واز ایکٹنگ ایز اے بینکنگ متصف فرض کریں. وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہوا آپ کے ساتھ, ود ان 4 ویکس آپ کی پیمنٹ ریفنڈ ہو. تو سر یہ اچھی چیز ہے, یہ بینکنگ متصف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ایسے اور ہوتا رہے, لوگوں کو کانفیڈنس ملے, لوگ اور ڈاکیومنٹڈ ہیں, ایپس اور یوز کریں تو بہتر ہوگا. سر یہاں پہ ہم یہ بریک کے بعد کیری آن کر لیں گے, ابھی جانا ہے ہم نے بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر بریک سے پہلے ہم یہ بینکنگ متصف کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کچھ فکر شیئر کیا, آپ کا پوائنٹ رہ گیا تھا. جی میرا پوائنٹ یہ رہ گیا تھا کہ ایک تو یہ کہ بینکس کا اپنا نظام ریکوری کا بڑا اچھا ہوتا ہے. جب کوئی فراڈ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ایسے نہیں ہے کہ وہ بینکس کو پیسے پڑ جاتے ہیں, وہ نکلوا لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بینکس کو تھوڑا بہت خود پڑھ بھی جائے, ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے جیسے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا تو پاکستان میں جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نے ڈاکیومنٹ ہونا ہے, یہ 24 کروڑ کا ملک ہے, مشکل سے 3 کروڑ لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں. جیسے جیسے ان ساروں نے بینکس پہ آنا ہے, یہ جب سارے بینکس پہ آئیں گے آپ امیجن کریں بینکس کا منافع کہاں چلا جائے گا. تو جتنی جلدی یہ لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ آپ محفوظ ہیں ہمارے ہاتھوں میں, اتنا زیادہ یہ پروفٹ کمائیں گے. سر دیکھیے سر, اس طرح سے میں اس کو کویٹ کر لیتا ہوں کہ آپ جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں ایک ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے اس کی, کوئی بھی کسی قسم کی ٹرانزیکشنس کی بات ہے نا زیادہ تر. سر اس طرح سے لاہور کے اندر اور دیگر اب گولف کورس کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی ہاؤسنگ کے بیچ میں گولف کورس, گولف فرنٹ پراپرٹی. اب گولف بال تو بڑی سے تگڑی چیز ہوتی ہے. سر آپ کے خیال میں جب وہ بندہ کو مارتا ہے, ایرنٹ بال نکلتی ہے تو شیشے گھر کے ٹوٹ جاتے ہیں, تو گھر والے بندے کو گولف کورس پہ پکڑ لیتے ہیں. نہیں, وہ جب آپ شروع کرتے ہیں اپنی گیم تو آپ سے ایک انشورنس فیس لی جاتی ہے, چند تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایکیومولیٹ ہو, کیونکہ ہر بندے نے تو نہیں گھر توڑنا ہے نا, وہ ایکیومولیٹ ہو کے ایک فنڈ پڑا ہوتا ہے آپ کے گولف مینجمنٹ کے پاس کہ شیشہ ٹوٹے گا ہم ٹھیک کرا کے دیں گے. سملرلی ٹرانزیکشن فیس کس چیز کی ہے بھائی, وہ اپنے بینک ٹو بینک نہیں ہے, کیونکہ وہ سیفٹی ان کا اپنا سسٹم ہے. ادر بینکس ادر پیمنٹس میں ایک وہ ٹرانزیکشن فیس لیتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ انشورنس ہی ہوتی ہے نا. اس کے بعد بھی کہ اگر کوئی فراڈ ہو گیا اس بندے کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک پول پڑا ہوا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد بھی اگر بینک کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کے پیسے نہیں دیں گے تو پھر بینکنگ متصف بھی ہے, تو سسٹم بنا ہوا ہے. سر اچھی چیز ہے, زبردست. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر. تھینک یو سر. سر ہم نے اسی شو پہ بات کی تھی کہ سر اب تمام جو سائبر کرائم ایکٹیویٹیز کی جو مختلف آپ کے پاس ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں کہ ایک طرف FIA بھی کر رہا ہے, پھر سائبر کرائم ونگ بھی ہے, تو پھر آپ کے پاس عدالتیں بھی ہیں, آپ کے پاس ڈیفیمیشن آرڈیننسز بھی ہیں. تو سر ایکسکیوز می, جو IMF چاہ رہا ہے اور جو ملک کی ضرورت ہے وہ آپ کو سائبر کرائم کے اندر کر کے انہوں نے دکھایا ہے. سر میں دیکھا سر ہمیں یہ ملک کے اندر جو بھی نیا آپ نے تجربہ کرنا ہو وہ شروع سائبر کرائم سے ہوتا ہے کہ وہاں ہم نیا کریں گے. تو سر کابینہ کی منظوری مل گئی ہے سر, یہ ہے سر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. نام تھوڑا لمبا ہے بٹ یہ نیشنل سطح کی سر ایک چیز بنی ہے جس کے اوپر آپ بیسکلی اپنے جو کیسز ہیں وغیرہ ہیں, اب FIA میں آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کابینہ منظوری کے بعد اس کو تشکیل ہو گئی ہے. اور سر ایجنسی جو ہے سوشل میڈیا اور سر باقی اس کے اوپر سر انویسٹیگیشن اور اتھارٹی اور سوشل میڈیا سر کمپلینٹ کاؤنسل بھی قائم ہوئی ہے سر اس کے اندر. تو اب ظاہر ہے سر FIA کے کافی لوگ اس کے اندر ہی ابزارب ہو جائیں گے, اور یہ اب آپ نے بیسکلی آپ کے پاس ایک نیشنل فورم ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنی چیز کر سکتے ہیں, جو کہ سر اٹ میک سینس, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے, آپ کے ڈیفیمیشن ہو جائے, کوئی ویڈیو کا سلسلہ ہے, کوئی آڈیو کا سلسلہ جو بھی ہے,
تو دیٹ از ناٹ اے پروونشل باؤنڈریز, مطلب پروونشل بارڈرز نہیں ہوتے اس کے, وہ اس کے تو نیشنل انٹرنیشنل آپ کے چیزیں ہوتی ہیں. سو اس چیز کو آپ کو نیشنل میں کر کے, مطلب جو ہم نے پہلے خبر کی تھی, وہ جو 168 والے جو فنڈ پروجیکٹس تھے وہ تو صوبائی لیول پہ ہونے چاہیے, ہم اگری کرتے ہیں, بٹ اس طرح کی چیزیں وہ صوبوں سے ہٹا کے وہ تو ہونی ہی چاہیے کہ جی ایف آئی اے پنجاب نہیں ایک ہی نیشنل ونگ ہے, کیونکہ پورے ملک نے چیز دیکھنی. بالکل. دوسری ایک اور چیز یہ ہے نا کہ جس طرح سے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ 3-4 مختلف ادارے 3-4 مختلف قسم کی کمپلینٹس کو ایشو کرتے تھے کیٹر, تو اب کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے بیسیکلی ون ونڈو آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگین ویری گڈ. اس میں ایک میری تجویز اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ آئے دن فحش ویڈیوز والا معاملہ بڑا آتا ہے. اچھا, ابھی ایک ایکٹریس ہیں, وہ انہوں نے کمپلینٹ جمع کروائی ہے. یہ میں آپ کو کوئی اندر کی بات نہیں بتا رہا, اخبار کی خبر ہے. اچھا, لیکن میں ظاہر ہے ان کا نام پھر بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو انہوں نے جا کے کمپلین یہ جمع کرائی ہے کہ ان کے نام سے ایک فحش ویڈیو چل رہی ہے, تو ایف آئی اے یا جو بھی اب یہ نیا متعلقہ ادارہ ہے یہ فوری طور پر جو ہے نا اس کو ڈکلیئر کرے کہ یہ فیک ہے. اچھا, اس پہ جو ہے وہ صحافیوں وغیرہ نے ان سے بڑا سوال کیے کہ جی وہ جو بھی کلپریٹس ہیں آپ ان کے خلاف عدالت کیوں نہیں جا رہی. انہوں نے کہا جی جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں عدالت جاؤں. اچھا, اب یہ جو ہے نا میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کیس کی وہ بڑا سمپل سا ہے, اور ہم اس میں سے گزر چکے ہیں, میرے کچھ جاننے والوں کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے. ایف آئی اے گئے, ایف آئی اے نے داد رسی کی, ایف آئی اے نے وہ جو شخص ویڈیو یا تصویر پھیلا رہا تھا اس کو بھی بلایا, وہ وہاں سے ڈیلیٹ کروائی. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ یہ کیسے کرتے ہیں, لیکن جہاں جہاں تک وہ پھیل چکی تھی وہاں سے انہوں نے ختم کروائی. اب وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کیس ہے نا اس میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جی میری ویڈیو ہے وہ پھیل رہی ہے, اس کو روکیں, اور جو پھیلا رہا ہے اس کو سزا دیں یا منع کریں یا whatever. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ خاتون ہے یہ کلیئرلی اپنے گھر والوں یا اپنے سوشل سرکل کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یار بس آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دو کہ یہ فیک ہے. اچھا, اب اس میں ظاہر ہے کوئی درد دل والا بندہ بیٹھا ہو تو صحیح ویڈیو کو بھی کہہ دے کہ جی فیک ہے, سب فیک چل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہے نا پرسنل لیول پہ. حکومتیں جھوٹ نہیں بول سکتی, مطلب ایف آئی اے جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن اس میں اگر یہ اس طرح کی کوئی ایک سسٹم رکھیں کہ یہ اس کو مانیٹر کریں اور اس کو بعد میں بند بھی کروائیں, سارا کچھ کریں. لیکن اگر جینونلی فیک ویڈیو ہے تو کوئی ان کا ایک بندہ بیٹھا ہو جو ایک سٹیٹمنٹ فوری طور پہ نکال دے کہ فیک ہے, تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر جا کے دکھا سکیں کہ دیکھیں جی یہ ہے فیک. سر اس کا بہتر, اس کو میں سر آپ کی بات کو سر ایک اور لیول پہ لے جاتا ہوں پلیز. سر اس ملک میں ابھی تک کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو آپ کا فورینزک آڈٹ آف ویڈیو اینڈ آڈیو کر سکتا ہے. میرے خیال میں نہیں ہے, آپ کو آؤٹ سورس ہی کرنا پڑتا ہے. اب وہ پرائیویٹ کمپنی کر رہی ہے, مجھے نہیں پتا, بٹ ہم تو باہر ہی گئے ہیں اس کام کے لیے. میں یو کے سے کروا کے لاتے ہیں. وہ اس کی ایک وجہ سے یہاں کرتا ہوگا, یو کے سے کرا کے لوگ مانیں گے. اب یہ اتنی بڑی آپ نے نیشنل لیول ایجنسی بنائی ہے, آپ لوگ ہائر کریں جو اس شعبے سے منسلک ہیں, یقیناً یہاں پہ ہوں گے. نہیں ہے تو ان کو امپورٹ کر لیں آپ, یا ان کو ٹریننگ پہ بھیجیں, بعد میں کر لیں کہ جی اب ایف آئی اے کے ود ان آپ رپورٹ کریں جی کہ ڈکلیئر دس ایز فیک. حکومت کو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. وہ کہیں جی ہم نے پوری یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہماری ویب سائٹ پہ آ گئی ہے اس ایکٹریس کی یا اس فلانے شخص کی, دس از اے فیک ویڈیو. وہ اسٹیٹمنٹ والی بات, بیکاز ہمارا فورینزک آڈٹ جو ہے وہ سارا ہوا ہے. سر سیاستدان بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ کے باقی لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ فورینزک آڈٹ صرف فیک ویڈیو کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو ہوتا ہے یار کہ اس کی سورس پتہ کرو کہاں سے بنی, کہاں ہے. وہ سارے کام آپ کے ہو جائیں گے. ایک پول آف پیپل ٹرین بھی ہو جائیں گے, وہ یہ کام یہاں پہ کریں گے. آپ کی یہ جو لا ایجنسیز ہیں, لا ایجنسی کہہ رہا ہوں, آپ کی پولیس وغیرہ جو ہے ان کے بھی کام آئے گی یہ چیز. تو آپ اس کے اندر یہ چیز ڈال لیں تاکہ جب فیک ڈکلیئر کرنا ہو وہ وطنی طور پہ فیکٹس پہ مبنی ہو ساری چیز. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو مزید ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کہ جب تک آپ امپورٹ نہیں ہوتا, جب تک آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی, تب تک آپ باہر کی کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہمارے جی اتنے پیسے ہم دیں گے, وہ چاہے سال کی 6 ویڈیو ہوں چاہے 600 ہوں, آپ نے اس میں ریٹینر ہے آپ کا, آپ کام کریں. بالکل سر یہ چیزیں کریں, بالکل کریں یہ چیزیں. آگے چلتے ہیں سر پلیز. سر ساری ڈیجیٹل باتیں ہو رہی ہیں, سر ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ خبر سر ہم کر چکے تھے کہ یہ چیز شروع ہو رہی ہے, تو اس کا ایک سر پائلٹ پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. سر ڈیجیٹل نکاح نامے کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے سر. اور سر نادرا جو ہے اس کے اندر سر کام کر رہا ہے کہ آپ ڈیجیٹلی اس چیز کو کر سکتے ہیں. سر ڈیجیٹل نکاح نامہ تو افیکٹولی ایگزسٹ کرتا ہے اس لحاظ سے کہ نکاح نامے کے بعد آپ پھر میرے خیال میں اپنے دیگر جو آپ کا جیسے کنٹونمنٹ بورڈ ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہاں جاتے ہیں, میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لیتے ہیں, پھر وہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے کے آپ نادرا جاتے ہیں, پھر آپ کی شاید ایف آر سی بنتی ہے.
تو بڑا کمپلیکس قسم کا سسٹم بنایا ہے, شاید اس کو یہ اسٹریم لائن کرنے کو جا رہے ہیں. یقیناً اس کو اسٹریم لائن کرنے کو جا رہی ہیں. دوسری چیز ہوتی پتہ ہے کہ یہاں سے آپ کا وہ کاغذوں میں آپ کا پورا نکاح بھرتا ہے نامہ, اور پھر وہ لے کے جاتے ہیں, جمع کرواتے ہیں. اچھا, اس کے درمیان میں کسی نے آپ کی ڈیٹ آف برتھ غلط لکھ دی ہے, کسی نے کوئی اور چیز سر نیم غلط کر دی ہے, وہ جب تک آپ کو ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ کی دوبارہ ایک نئی تقاضا شروع ہوتی ہے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے. اچھا, یہ جو اچھی چیز ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ اب جو نکاح خواہ ہے, ویسے تو اب اس میں ایک بری چیز یہ ہے کہ پہلے تو بہت کوئی بھی آ کے نکاح پڑھا دیتا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کیونکہ یو سیز کو ہم یہ سینکشن کر رہے ہیں تو یو سیز کے اپنے نکاح خواہ ہوں گے جن کو یہ ساری ٹریننگ ملی ہوگی. اب دیکھیں نا, جو شخص بھی آئے گا یو سی کی طرف سے آپ کا نکاح پڑھانے, وہ آپ کا قبول کر کے وہ جو اس نے سارا ٹیبلٹ کے اوپر بھرا ہوگا وہ ٹیبلٹ آپ کے سامنے کر دے گا. آپ دیکھ لو کہ اب ایک نظر کے وہ اسی وقت آپ کے سامنے سبمٹ کر دے گا. تو وہ غلطی کا مارجن جو ہے نا, اور پھر اس کو کریکٹ کرانے کی بھی جو ہے کہ اب ایک چیز فزیکلی ہوئی ہوئی ہے نا تو اس کو فزیکلی جا کے ٹھیک کرانا ہے. ایک چیز ڈیجیٹلی ہوئی ہوئی ہے, شاید کل پرسوں کو آپ اس کو ڈیجیٹلی ایڈٹ کر سکو. بالکل سر, یہ اچھی چیز ہے سر. میں تو کہتا ہوں آپ ایک چھوٹا سا پورٹیبل پرنٹر بھی ساتھ رکھ لیں بھائی, آپ اسی وقت وہ ڈاکیومنٹ جو ہے نکالیں. تصویریں کتنی اچھی ہوں گی سر کہ یوں آپ نے نکالا ایک پیج نادرا سرٹیفائڈ اور دونوں نے پکڑا ہوا کہ جی ہمارا نکاح ہو گیا. سر کتنی زبردست چیز ہے سر, یہ آپ اس طرح کرنا چاہیے. بالکل یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اور پھر اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ عموماً جب آپ کی شادی افیکٹولی ہوتی ہے تو آپ کو جو نکاح نامہ ہے وہ گھر آتے آتے کئی دفعہ ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ کو ہوتا ہے پولیس اکثر پکڑ لیتی ہے گاڑی میں, پارک میں, کہ بھئی آپ کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں. سر میرے فون میں ہوگا. آپ دیکھیں کہ آپ مطلب شادی گھر سے نکلے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں نکاح نامہ ہے. وہ نکاح نامہ سر, میں تو کہتا ہوں اس کا کارڈ بھی نکال دیں, میرج رجسٹریشن کارڈ آپ کے والیٹ میں ہو. سر وہ صرف پولیس میں بہت لوگوں پہ دکھانا پڑتا ہے کہ یار میں میریڈ ہوں. پر یہاں پہ جانے ہم نے بریک کے اوپر لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر جہاں سے ساری جو ڈیجیٹل باتیں ہو رہی ہیں سر, ہم کچھ سر اور سر ذرا کرائم ڈپارٹمنٹ سے بھی سے کچھ باتیں کر لیں سر. سر مال روڈ, جیل روڈ اور کنال روڈ کی جو بس اسٹاپس ہیں سر, وہاں سے پتہ چلا ہے کہ سر پنکھے غائب ہو گئے. تو سر دیکھیں گرمی آئی ہے, اور دیکھیں سردیوں میں تو نہیں چلے ہوں گے پنکھے آبویسلی, لیکن اب گرمی ٹھیک ٹھاک مڈ 40s میں پہنچ گیا معاملہ. تو اب انہوں نے پنکھے جس نے چوری کی ان کو سر شرم آنی چاہیے کہ گرمی کے موسم میں آپ نے اس قسم کی چیز کی, اور پنکھے لگے رہتے ہیں. لوگ جو مسافر جو کرتے ہیں مطلب بس اسٹاپ سے خاص طور پہ, وہ مطلب آبویسلی ایک مطلب پیدل کہیں پہنچے ہوں گے یا کسی طرح پہنچے ہوں گے. بڑی تکلیف دہ عمل ہے سر کہ مطلب 45 ڈگریز کے اندر جا رہے ہیں. تو چلے بس اسٹاپ ایٹ لیسٹ تھوڑی سیکلوڈیڈ سی چیز ہوتی ہے جہاں پنکھا لگا ہوتا ہے, پنکھے اتار کے لے گئے سر لوگ. جی سر, ابھی جیسی گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو بجلی چوری میں بھی اضافہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پنکھے جنہوں نے چرائے ہیں موسٹ پروبلی اپنے گھر تو نہیں لے کے گئے ہوں گے, تو کیونکہ گرمیوں میں پنکھوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو انہوں نے بھی بیچے ہی ہوں گے. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ سر میں جو ہے نا بڑا پریشان ہوں اس چیز کو لے کر کہ یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے, اور یہ کوئی خالی لاہور میں نہیں ہے, یہ اسلام آباد میں بھی ہے, یہ کراچی میں بھی ہے, یہ عجیب سا ڈیٹرنٹ ہے. یہ مطلب ڈیٹرنٹ اس طرح سے ہے کہ میں ہر وقت گھبراتا رہتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ غلطی کر دی تو میرا ویڈیو بن جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا, جب بھی گھر چلانا آ جائے گا. ہاں, لیکن میرے ساتھ کوئی کچھ کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس دن تو وہ والا کیمرہ ہی خراب تھا. تو اب دیکھیں یہ بس سٹینڈ سے زیادہ پبلک ایریا کون سا ہوتا ہے. یہاں پر صرف پنکھے نہیں چوری ہو سکتے, یہاں پر پک پاکٹنگ بھی ہو سکتی ہے, یہاں پر 2 لوگوں کی لڑائی ہو سکتی ہے, یہاں پر ہراسمنٹ ہو سکتی ہے, یہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے سگریٹ لگا سکتا ہے. اگین پبلک پلیس پہ آپ نہیں کر سکتے. پبلک پلیس پہ بھی اگر نہیں لگے ہوئے یا نہیں چل رہے تو پھر یہ چل کون سے رہے ہیں؟ سر یہ ایک بات جو ہے, یہ سیف سٹی جو اتھارٹی ہماری ہے ان سے ایک سوال بنتا ہے ویسے ہی کہ جی آپ ہمیں ایک آڈٹ رپورٹ دیں کہ آپ کے کتنے کیمرہ ایکٹیو ہیں, کتنے کیمرہ چوری ہو چکے ہیں, کتنے کیمراز نان ایکٹیو ہے ریپیئر مانگتے ہیں, کمپیئر ٹو کہ ٹوٹل لگے کتنے تھے. اگر اس میں سر بہت ایک واسٹ قسم کی ڈسپیرٹی میں اس کو بند کر دیں, آپ سارے کیمرے بند کر دیں, کیونکہ تو انفیئر بات ہے نا کہ جی ایک لوکیلٹی جو ہے ان کو سیف سٹی مل رہی ہے, باقی یہ سیف سٹی نہیں. یا پھر ڈیمارک کر دیں کہ جی آپ کو ایک انسٹنٹ الرٹ آیا کرے, سر ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیں, اس میں سارے عوام کو ڈال لیں پنجاب کے کہ جی فلانا ایریا از نو لانگر سیف بیکاز دا کیمرہ از کلوزڈ. کتنی اچھی بات ہے, آپ نہ جائیں وہاں پہ کہ جی وہاں تو اگر میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا تو میں تو پکڑ جگہ ہی نہیں اس کسی چیز کے, تو آپ وہاں پہ نہ جائیں. تو آپ کو ایک الرٹ میکینزم ڈالنا چاہیے کہ جی آپ اس وقت مطلب, اور کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے, ایک ایپ ہے
اس میں آپ کو نظر آپ کو بتائیں بھی نا, اب بندہ کہیں جا رہا ہے, ایپ کھولے دیکھے یار یہاں کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن آن ہے ان کا, یس چلو جی فیملی کے ساتھ چلتے ہیں وہاں پہ, نہیں آن میں اکیلا جا کے لے آتا ہوں دوائی شوائی یا کھانا لے کر آنا ہے. تو یہ سب کتنی اچھی چیز ہے, آپ اس کو افیکٹو سیف سٹی میں. سر دنیا کا سب سے زیادہ سرویلڈ اور سی سی ٹی وی مانیٹرڈ شہر جو ہے وہ لنڈن ہے, سب سے زیادہ کیمرے وہاں پہ ہیں پر سٹیزن آپ کہہ لیں. وہاں پہ بھی کیمرے ڈاؤن ہوتے ہوں گے, لیکن آپ کے خیال میں وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو جب کہا جاتا ہے, جب وہ کہتے ہوں گے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کیمرے بند تھے, نہیں انہوں نے اپنا سسٹم ہی ایسا بنایا کہ یہ بند بھی ہو جائے تو میرے پاس بیک اپ ویو مل جائے گا اس کا, میں اس سے نکال لوں گا, میں اس سے نکال لوں گا. یہاں پہ میرے خیال میں اس قسم کی تھاٹ پروسیس تو شروع میں ہی کیے گیا تھا. دیکھیں ایپس آلریڈی ہر گورنمنٹ کی ہیں, وہ اس کے اندر آپ نے ایک براڈ کاسٹ میسیج ہی چلانا ہے نا کہ اس ایریا کے کیمرے ڈاؤن ہیں, اور تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چائنا ہو گیا, لنڈن ہو گیا, یہ یہاں پر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ کیمرے آف ہو جاتے ہوں, لیکن اس کے ساتھ والے تو آن رہتے ہیں نا. یہاں پر پاکستان میں جس طرح سیف سٹی کیمراز چوری ہوئے ہیں, یعنی کہ ان دا فرسٹ پلیس جب انہوں نے لگائے تھے تو اس کی کوریج ہی پوری نہیں تھی. مطلب وہ جو ایک کیمرہ چوری ہو رہا ہے, جس وقت چوری ہو رہا ہے دوسرا اس کو پکڑ ہی نہیں رہا. تو یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے. اور اب بھی چلیں اگر یہ کہہ دینا کہ جی وہ ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اب ہم نے سیکھ لی ہے. اب اگر ہمیں اتنا بجٹ ری ایلوکیٹ ہو جائے تو ہم ایسے پلیس کریں کہ کیمرے کے اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. یا پچھلی دفعہ ہم نے ان کی مینٹیننس کے پیسے چارج نہیں کیے تھے تو اس لیے ہم نہیں کر پائے, تو اب اگر بجٹ میں اتنے مختص اور کر دیے جائیں. سر لوگ جیب سے پیسے ڈال کے نا, بڑا فلانتھروپک کنٹری ہے یہ, لوگ تھوڑے سے اور پیسے کر کے یہ کھڑا کروا دیں گے. سر میں آپ کو بتاؤں یہ اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے, اس کی ایک وجہ سر دیکھیں گرمی کے موسم ہو یا سردی کے موسم ہو, ٹریفک انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں, ہلکی پھلکی رگڑیں لگتی رہتی ہیں, بائک والے گاڑی میں لگ جاتے ہیں, گاڑی والے بائکوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں. یہ لوگ اس پہ کم بات کرتے ہیں, ہم ایک دن کریں گے کہ بائکوں والوں کے ساتھ بھی گاڑی والے بڑی بدتمیزی کرتے ہیں, آپس میں تو لگے ہوتے ہیں. میں نے سر روز دیکھتا ہوں سر 2-3 واقعے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے میری گاڑی کو مارا اور ٹریفک والا بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, یہ کیا ہوا. کتنا خوبصورت ہو کہ ایک ٹریفک واقعہ ہوا, ایک بندہ کہہ رہا ہے یار تمہاری غلطی ہے, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے, اور ایک دوسرے سے ہتھی ہونے لگے ہیں. وہ ٹریفک والے 1 منٹ کھلو جاؤ, 1 منٹ, اس نے اپنی فون جو سرکاری ہے اس کے پاس زیادہ ایکسیس ہے, اس کے پاس بہتر ایپ ہے فرض کریں, وہ کھولے, وہ کہے جی یہ روڈ یہ پلے کر دیں, یہ دیکھ لیں جی, آپ دونوں دیکھ لیں, آپ کی غلطی تھی, ٹھیک ہے سر. آپ جو ہے انشورنس کال کر لیں اپنی, یا پھر آپ دونوں کا چلان اور اس کا چلان رکھ لیں کہ یار, اور اس کے اندر یہ ہو کہ جی آپ کو گورنمنٹ ریفنڈ کرے گی, جو بھی اس کا کرنا میکنزم, بٹ آپ موقع پہ ایک ڈسپیوٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں ود کیمراز. اور وہ ٹریفک پولیس کا کتنا فائدہ ہے اس میں سر. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے جیسے سے آپ کہہ رہے ہیں تو ہو جائے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ موقع پہ نہیں بھی ہوتا اور ایک شخص عدالت چلا جاتا ہے, وہ تب تو ریزولوشن ہونا چاہیے نا کیمرے سے. جب آپ نے لگایا ہوا ہے کیمرہ ہے, جب اس کے پیسے ہم نہیں دیے تھے اور ابھی بھی ہماری ٹیکس منی سے جا رہی ہے, مطلب وہ ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا ہوا ہے, اس میں ابھی تک لوگوں کی سیلری جاتی ہے, تو پھر مطلب کس چیز کی. ہاں ان کے ہیڈز ہیں سر, ان کے مطلب سینئر لوگ ہیں, ان کو تنخواہیں جاتی ہیں. بس یہ مسئلے ہیں سب. آگے چلتے سے جلدی سے کر لیتے ہیں سر. یہ ہے سر کہ گندم کی خریداری کی شرط ختم کی جائے. فلاور مل ایسوسیشن نے کہا ہے سر, وہ گورنمنٹ نے بیسکلی سے شرط یہ لگائی ہے کہ فلاور ملز کا جو سائز ہے اس کے تناسب سے گندم جو ہے وہ ایک زمانے میں لی جاتی تھی, جتنی ان کی کیپیسٹی ہوتی تھی اتنا اس کی پروسیسنگ کرتے تھے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, کیونکہ ہم نے کسان کو فیور کرنا ہے تاکہ اس کی زیادہ جو ہے وہ فلاور ملز بائنگ کریں. فلاور ملز والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اسٹینڈرڈائز نہیں کر سکتے, ہم اپنی کیپیسٹی کی بیسس پہ کریں گے. تو یہ سر ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے. سر قصہ مختصر وہی نا کہ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ IMF کی وجہ سے ہم نے ویٹ میں سے اپنا کردار ختم کر لینا ہے, یہ بالکل ایک کموڈٹی ہوگی لائک اینی ادر, جہاں مرضی بیچیں خریدیں جتنی مرضی کریں. ساتھ ان سے پوری طرح ہاتھ نکالا بھی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کہ روٹی بیچنی بھی ہم نے 14 کی ہے, اس سے اوپر بھی نہیں بیچنے دیں گے. اچھا سرپلس اگر بمپر کراپ ہو گئی ہے تو پھر کسان کیا کرے گا, تو ایسا کریں فلاور مل زیادہ اٹھا لیں. اچھا ریٹ تو ہم نے جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھا سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فلانے ملک میں سستی مل رہی ہے, ہم امپورٹ کریں گے تو اتنے پیسے بچ جائیں گے. اگین حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس کام میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر رہنا ہے تو پھر سپورٹ پرائز بھی دینی پڑے گی, اور اگر نہیں رہنا تو پھر تمام قدغنیں تمام پارٹیز سے ہٹانی پڑیں گی. ہاں سر دیکھیں سر, چونکہ دیکھیں ہر ایک چیز کی ایسوسیشن ہے. کسان جو ہیں وہ انفارچونیٹلی مشترکہ طور پہ یونینائزڈ نہیں ہے. کو پتہ نہیں سر ان چیزوں کی وجہ سے ایک دن ایسا ہے کہ یہ کسان کا ایک بہت بڑا یونین ہے جس سے گورنمنٹ کو ٹکر لگانی پڑے گی. یہ ہو جائے گا ایکچولی نا سر, زیادہ کریں گے تو. سر انڈیا جیسے ملک میں حکومت کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے کسانوں نے, کیونکہ وہ آرگنائز تھے. اچھا یہاں پہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ نا سر یہ پرسیپشن مائنڈ میں
کہ یار یہ پاکستان ہے, یہاں پہ نا لوگ یہ کٹھے کٹھے نہیں ہوتے ان کے آپس کے, نہیں, ان کو سر 5 یا 10 لوگوں کو چاہیے مشترکہ مسئلہ, وہ 10 جو ہے نا 20 کو منائیں گے, 20 40 کو, اور یہ کمپاؤنڈ افیکٹ آئے گا, ایک دن آپ کو مصیبت پڑ جائے گی جب وہ سارے آگے بیٹھ جائیں گے باہر. تو یہ اس چیز سے ڈرے. باقی یہ فلاور میں ایسوسیشن والے جو ہیں یہ تو مطلب ان افیکٹ میرے خیال میں مطلب اس طرح سے کسان والے ٹائپ لوگ تو نہیں, تو امیر لوگ ہوں گے, لیکن ان کی بھی ایسوسیشن ہے. آپ ٹیکسٹائل مل میں چلے جائیں, ان کی بھی ایسوسیشن ہے. تو کیا آپ نے ان ایسوسیشن سے حکومتی لیول پہ بس ڈیل کرتا رہنا, ان کی اندر چیزیں چلیں, یا ان کو کہیں ایک فری مارکیٹ فورسز ہے, کریں جو چیزیں کرنا. ہاں, یا فری مارکیٹ سورسز ہیں, یا پھر سعودی عرب کے پاس آ جائیں, پھر سرکار کہے کہ نہیں ہم اس میں رہیں گے, اور ہم ہی کریں گے, بلکہ آپ اپنی کھول لیں فلاور میں, کھولیں گورنمنٹ کی, اور کہیں سارے کا سارا سرپلس جو ہم اٹھا لیں گے, اس طرح فیور کر دیں. مطلب ون وے دی ادر, مطلب آن دا فینس نہیں ہو سکتا ہے, اس پاس سے آ جاؤ یا اس پاس سے آ جاؤ. سر بہرحال سر ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, آج کے لیے اجازت لیتے ہیں, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.